नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू इस्लाम में रक्स की, नाचने की, मौसीकी की क्या अहमियत है। इस बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है, ये हराम है, जायज़ है, नाजायज़ है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और मौलाना ताहिरुल कादरी साहब बहुत बड़े आलिम हैं। उनकी महफिल में, उनके बयान में कुछ बुजुर्ग हैं जो रक्स कर रहे हैं, झूम रहे हैं। नाचना जिसको कहते हैं इसी हिसाब से है। तो इसकी क्या अहमियत है और क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ताहिरुल कादरी साहब इन चीज़ों को मानते हैं, उनका अकीदा है चीज़ों पर कि इस्लाम में मौसीकी जो है वो जायज़ है और नाचना, रक्स करना चाहिए। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने हमें क्या बताया इस बारे में, कौन सी अहादीस हमारे सामने रखी हैं और हमें क्या बताया है कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, इस्लाम हमें क्या कहता है, शरीयत हमें क्या कहती है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। मुहद्दिस हम्बली फरमाते कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, मा वजदतु अक़वामन अफ़दल मिन अहले तसव्वुफ़ मिन सूफिया। फरमाया मैंने तसव्वुफ़ वाले सूफिया से बेहतर दुनिया में कोई तबका नहीं देखा जितना आला और अरफा और अफजल तबका सूफिया का देखा है। इमाम अहमद बिन हम्बल से मजलिस में किसी ने कहा कि हजरत हम यस्तमिऊन व यरकुसून, हजरत आपने अहले तसव्वुफ़ को कहा कि अफजल अक़वाम हैं, ये सिमा करते हैं और रक्स करते हैं। किसी ने कहा ये सिमा करते हैं, और तो इससे ये भी पता चला साइल के एतराज से कि सूफिया का वजद उस वक्त से है, आज की बात नहीं है। एतराज किया कि यस्तमिऊन व यरकुसून, सिमा करते हैं और रक्स करते हैं, तो फिर कैसे अफजल हुए। कुर्बान जाए इमाम अहमद बिन हम्बल के जवाब पर। उन्होंने फरमाया दाहुन यफ़रहून मअल्लाहि साअतन, वो वजद करते हैं, रक्स करते हैं, और जो कुछ वो करते हैं फरमाया उनको छोड़ दो उनके हाल पर, वो एक लम्हा मौला की मैयत में खुशी मनाते हैं। हाय हाय। फरमाया वो एक लम्हा अपने यार महबूब हकीकी की मैयत जब मिलती है, जब वो सुनते हैं तो सिमा अपनी तासीर के साथ उनके कल्ब और बातिन में उतरता है। उस वक्त वो वारिदात में होते हैं, उस वक्त वो मुशाहदात में होते हैं, उनका जिस्म फाइट में होता है, उनकी रुआइश पे होती है। ये मुसाफतें तय करके अनवार और तजल्लियात इलाहिया और कुर्बत इलाहिया के समंदरों में गोतासन होते हैं, हिजाबात उठते चले जाते हैं। उस लम्हे वो हालत जज्ब में होते हैं जब तजल्ली निगाह के सामने होती है और महबूब की कुर्बत का एहसास होता है, तो उस वक्त अपने काबू से निकलकर वज्द करते हैं, रक्स करते हैं। फरमाया उस लम्हा उन्हें यार के साथ खुशी कर लेने दो। ज़िमनन बात आ गई, उलमाए कराम बैठे हैं, अहले इल्म हैं, उनके काम नुक्ता आ जाएगा, अर्ज कर दूं। ये जो सूफिया का तसव्वुफ़ और तसव्वुफ़ के सब तुरुक हैं, और वो तुरुक हैं उनमें कई सिमा भी है, उसमें कोई वजद भी है, कोई नहीं भी है, तो जिक्र में भी वजद है। ये जो फरमाया अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि मौला के बंदे वो हैं जो जिक्र करते हैं हालत क़ियाम में भी, खड़े भी जिक्र करते हैं, बैठे भी जिक्र करते हैं, व अला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं पर भी जिक्र करते हैं। कभी जिक्र में खड़े होते हैं, कभी बैठते हैं, कभी पहलुओं के बल लौटते हैं, हर पहलू में खुदा का जिक्र करते हैं। इसलिए कि जो लोग उसकी याद में जिक्र में पाते हैं, और वजद का माना है पा लेना। इस्लाम में रक्स करने की क्या शरई हैसियत है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब तो नात वगैरह के दौरान रक्स करने को न सिर्फ जायज़ करार देते हैं, बल्कि उनकी मौजूदगी में कई बाबों की रक्स की हालत में झूमने की वीडियोस भी यूट्यूब पर मौजूद हैं। इस हवाले से डॉक्टर साहब जिन अहादीस का रेफरेंस देते हैं, उनकी इसनादी हैसियत क्या है। वो बाबों वाली वीडियो वैसे आपने देखी हुई है?
دیکھیں آپ اندازہ کریں آخری عمر کے کام کیتا انہوں نے. اور ظلم یہ ہے کہ دین کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے سر. یہ اس طریقے سے ناچنا کودنا یہ اتنی بڑی فوش غلطی ہے کہ جس کے اوپر اجماع امت ہے کہ یہ والا رقص اس طریقے سے کرنا, ایسے جھومنا. اور وہ میں آپ کو بتاؤں وہ جس زبان میں وہ کر رہے ہیں نا ان کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا ہے, تو جھومنے کس بات کے اوپر ہے. یہ اسی طریقے سے جب محفل قرات ہو رہی ہوتی ہے نا تو عذاب کی آیات پہ بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ. حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو جہاں جہاں عذاب کی آیات آتی تھی تو اللہ سے عذاب جہنم کے اگینسٹ پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, آمین. اللہم اجرنا من النار, آمین. اور یہ اس پہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بابے بھی جھوم رہے ہیں, وہ تو کسی اور زبان میں ہی وہ گنگنائی جا رہی ہے جو ویڈیو چل رہی ہے. ڈاکٹر طلب قادری صاحب علمی آدمی ہیں, بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ جن چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اور ان کا بھی کیا قصور, پرانے بزرگ بھی یہ کرتے رہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ پہلی دلیل جو ہے نا رقص کی قرآن سے لیتے ہیں. سر اگر جان کی مان پاؤں تو آپ کو وہ آیت پڑھ کے سناؤں تو پھر آپ نے ان بزرگوں کا اور ان کے بڑے پرکھوں کا, صوفیاء کا مذاق آپ خود اڑائیں گے کہ ان لوگوں نے کس چیز کو بنیاد بنایا. وہ سورہ سواد کی آیات ہے, 41 نمبر آیت ہے آنورڈ, پارہ نمبر 23 کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی لیے میرے بھائی قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے, ورنہ قرآن پڑھ کے بھی کوئی غلط رزلٹ نکال لے. یہ شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ کیوں حاصل کی جاتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس قسم کا کوئی شیطان گھس جائے کہ قرآن میں لکھا کچھ اور ہو اور آپ اپنے ماننے والوں کو کچھ کا کچھ بنا کے بتائیں. وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ جی 41 نمبر آیت سورہ سعد پارہ نمبر 23. حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر. آپ کو پتہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تھی, بیماری آئی تھی ان پہ. یہ جو کہتے ہیں ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا نیچے گرتا تھا اوپر رکھ لیتے تھے, یہ جھوٹ ہے, ایسا نہیں ہے, یہ سب اسرائیلی روایتیں ہیں. وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو. اذ نادا ربہ, جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی. انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, کہ اے میرے رب بے شک شیطان نے مجھے چھو لیا ہے تکلیف اور دکھ کے ذریعے. اچھا وہ کوئی وسیلہ واسطہ نہیں پیش کر رہے, اللہ ہی سے فریاد کر رہے ہیں. ارکب برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اپنا پاؤں زمین پہ مار, یہ ہے ٹھنڈا پانی تیرے غسل کرنے کے لیے اور پینے کے لیے. وہ کہتے ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ پاؤں مارا نا, یہ رقص کی دلیل ہے. ہائے ہائے کتنے پہنچے نے سرکار, ہائے ہائے ہائے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, تو ہم نے ان کو مزید ان کے اہل بیوی اور بچے ان کے سارے فوت ہو گئے تھے. اللہ کہتا ہے ہم نے دوبارہ نئے بیوی بچے دیے اور اس کی مثل اور عطا کر دیے. رحمتم منا, اپنی طرف سے رحمت. وذکریٰ لأولی الالباب, جس میں نصیحت ہے اہل عقل کے لیے. وہ کہتے ہیں جی اگر یہ پاؤں مار کے ناچنا حرام ہوتا تو قرآن میں یہ آتا, تو اس میں تو صرف پاؤں مارنے کا ذکر ہے, یہ تو نہیں کہ وہ پاؤں مارتے ہی جا رہے تھے. وہ تو اما ہاجر کے لیے بھی, جن کو آپ ہاجرہ کہتے ہیں, لفظ ہاجر ہے, ان کے لیے بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہ زمزم جاری ہو گیا تھا. بخاری میں اشارہ تھا, نہ تورات میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے. تو وہ تو پاؤں لگنے سے ہوا. تو یہ کہتے ہیں جی وہ یہ دلیل ہے, اس سے دلیل پکڑتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے ہمارے جو پرانے مفسرین اور محدثین ہیں انہوں نے باقاعدہ صوفیاء کا ان آیات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا رد کیا. یہ کھلواڑ وہی ہے جس طرح کہ اہل تشیع نے کھلواڑ کیا ہے قرآن کے ساتھ. سورہ الذاریات کے اندر پارہ نمبر 27 کے سٹارٹ میں آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو انسانی شکل میں آ کے فرشتے نے بشارت دی. ان کی بیوی بھی وہاں کھڑی تھی, اس کو بشارت دی. سیدہ سارہ کی عمر آلموسٹ 80+ تھی اور وہ بوڑھی ہو چکی تھی, اس وقت اولاد بھی نہیں پیدا ہوتی, اور کہا کہ آپ کو ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی. تو قرآن میں ہے فسکت وجہہا, تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا اور کہا کہ میں تو بڑھیا اور بانجھ ہوں, میری اولاد ہوگی. ظاہر ہے 80 سال کی عورت اگر پریگننٹ ہو جائے تو کس کو منہ دکھائے گی. تو ایک ان کا ایبرپٹ تھا, وہ ایک ہی دفعہ انہوں نے چہرہ پیٹا حیرانگی کے ساتھ, تو کہتے ہیں اسے ماتم ثابت ہوتا ہے.
تو شیعہ نے اس آیت سے جس طرح گھسیٹ کے ماتم ثابت کیا نا، سنیوں کے صوفیاء نے سورہ صاد کی آیت نمبر 41 سے رقص ثابت کیا۔ یہ بالکل جعلی باتیں ہیں، ان کو خوف خدا کرنا چاہیے، ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ کیا چیزیں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بخاری مسلم میں کچھ احادیث ہیں جس کا غلط رزلٹ نکالا گیا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں حبشی جو ہے وہ اپنے نیزوں اور تلواروں کے ساتھ اور ڈھالوں کے ساتھ جنگی پریکٹس کر رہے تھے، جنگی مشقیں۔ تو میں نے خواہش کا اظہار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں، اور آپ فرماتی ہیں کہ تم نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھو کہ میں تو نوجوان لڑکی تھی، ایک نوجوان لڑکی جب اس طرح کا کوئی کھیل تماشا دیکھ رہی ہو تو وہ کتنی دیر کھڑے ہو کے دیکھ سکتی ہے، اس کا تو شوق ہوتا ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام سامنے کھڑے ہو گئے، میں ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور میں آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے یعنی اوٹ کر کے پردے میں وہ دیکھتی رہی جب تک کہ میں تھک ہی نہیں گئی، نبی علیہ السلام نہیں ہٹے۔ کیا شفقت تھی۔ اور پھر اماں عائشہ کے الفاظ ہیں، تم سوچ سکتے ہو کہ ایک نوجوان لڑکی کتنی دیر کھڑے ہو کے یہ دیکھ سکتی ہے۔ تو اس میں الفاظ ہیں کہ وہ جنگی مشقیں کر رہے تھے، تو ظاہر ہے جنگی مشقیں کرتے ہوئے بندہ جھومتا بھی ہے، وہ سارا۔ تو اس حدیث سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ وہ جھوم رہے تھے نا، تو اس سے رقص کا ثبوت ملتا ہے۔ حالانکہ جنگی ٹریننگ میں اس طریقے سے پریکٹس کرنا، وہ تو عام جم میں بھی آپ چلے جائیں یا کوئی ورزش لگانے کے لیے چلے جائیں، اس کو آپ اس طرح کا قرآن اور سنت کے نام کے اوپر ناچنا اور بابوں کو نچانا ممبروں کے اوپر، اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ صحیح بخاری میں آپ فتح الباری ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری کی فتح الباری پڑھ لیں، اور امام نووی نے جو شرح صحیح مسلم لکھی ہے وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ دونوں نے لکھا ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے اس سے رقص کو ثابت کرنا، یہ تو جنگی مشقوں کا ذکر تھا، اور لوگوں نے گھسیٹ گھساٹ کے اس سے رقص ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ایک اسی کو سپورٹیو حدیث جو ہے وہ مسند احمد میں ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر ہے۔ اس میں یہ کہ حبشی جو ہے وہ اسی طریقے سے مسجد کے اندر جو ہے وہ جنگی پریکٹس کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ کچھ نعرے بھی لگا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کو وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہو سکتا ہے وہ اپنی لینگویج میں لگا رہے ہوں یا آپ تک آواز نہ جا رہی ہو۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں محمد عبد صالح، محمد اللہ کے نیک بندے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی تلواروں کی پریکٹس بھی کر رہے تھے، اس پریکٹس میں جھوم رہے تھے اور نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اور یہ صوفیاء جو ہے یہ جہاد سے چڑ، ان کو جہاد کی پریکٹس انہوں نے کہاں سے کرنی ہے؟ تو ان لوگوں کا کیا لینا دینا ہے کہ جہاد کی جنگی مشقوں کے دوران نبی علیہ السلام کا مبارک نام لیتے ہوئے، وہ تو ٹھیک ہے، آج بھی اگر کوئی گن چلاتے ہوئے نبی علیہ السلام کا مبارک نام لیتا ہے، آپ علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، ایون لبیک کا یا رسول اللہ بھی کہتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہوں، حاضر و ناظر کا عقیدہ نہ رکھے، یہ نہ عقیدہ رکھے کہ آپ وہاں موجود ہیں یا آپ علیہ السلام سن رہے ہیں، بلکہ ایک اپنی محبت کا اظہار کرے۔ تو میرے تو اس کے اوپر کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، آپ کریں جتنے مرضی نعرے لگائیں، کوئی ہمیں نہیں اختلاف، لیکن آپ اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ جی وہ صحابہ کرام جو رقص کرتے تھے۔ تو جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ نے ان بزرگوں کو بھی دیکھا جو رقص کی کیفیت میں ہیں، اور اس کے بعد آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بھی سنا، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور یہ لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ رقص کی محفل جو ہے، یہ جھومنا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اسلام میں کہاں تک جائز ہیں، اور ان لوگوں نے، دوسرے فرقوں نے کہاں سے یہ چیزیں دی ہیں، اکٹھا کر لیا ہے اپنا یہ عقیدہ، کن احادیث سے انہوں نے یہ چیزیں لے کر اپنے عقیدے کو ثابت کرتے ہیں، کون سی قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو لے کر یہ اپنے عقیدے کو ثابت کرتے ہیں کہ رقص کرنا جو ہے وہ اسلام میں جائز ہے۔ اس تمام بات پر، ان عقیدوں پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان دیا اور ہائی لائٹ کیا ان چیزوں کو، ان نقطوں کو، کہ جو نقطے یہ لوگ اٹھا کر اس چیز کو واضح کرتے ہیں اور جائز قرار دیتے ہیں۔ اسلام میں موسیقی یا گانا بجانا، رقص کرنا کہاں تک جائز ہے اور یہ کس طرح کا ہونا چاہیے، انجینئر صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا۔
اور شادی بیاہ میں کس طرح کا رقص یا گانا بجانا ہو سکتا ہے، جائز ہے، کہاں تک ہم یہ کام کر سکتے ہیں، کہاں تک نہیں، وہ تمام چیزیں ہمیں بتائی ہیں اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے ہمیں مختلف حوالے دیے انہوں نے، اور بہت تفصیل کے ساتھ یہ چیز سمجھائی ہے۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ موسیقی یا رقص بالکل حرام ہے، خوشی کے موقع پر ہم کچھ بھی اس طرح کا نہیں کر سکتے، ان لوگوں نے تو قرآن میں بلا وجہ کی اپنی چیزیں جو ہیں وہ یا حدیث میں وہ شامل کر لی ہیں اور اس کو بالکل ہی ناجائز قرار دے دیا ہے۔ لیکن بہت سے فرقے اس طرح کے ہیں کہ وہ اس چیز کو لے کر زیادہ ہی آگے چلے گئے ہیں اور چھوٹے سے نقطے کو اٹھا کر انہوں نے بڑا کیا ہے۔ ایک حدیث کو لے کر انہوں نے رقص کو، موسیقی کو بالکل ہی جائز قرار دے دیا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کی لمٹ کیا ہے، ہم کہاں تک یہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم دین اسلام میں کوئی بھی چیز خود سے شامل نہ کریں، نہ تو ہم اس چیز کو بڑھا کر زیادہ کر لیں اور نہ ہی ہم اس چیز کو بالکل ختم کر دیں۔ ہمیں قرآن حدیث کے مطابق چلنا چاہیے اور اپنی طرف سے خواہ نیکی کی کوئی چیز ہے اس کو بھی بڑھا کر اگر ہم کریں گے تو وہ بھی ہمارے گناہ میں شمار ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اور اس طرح کے عالمہ، اللہ پاک ہم کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اور اس طرح کے عالم جو ہیں جو اپنی طرف سے چیزوں کو اس طرح سے لگا کر احادیث یا کسی آیت کو لے کر اپنی طرف سے مطلب نکال کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں اور اسلام میں بہت سی چیزیں خود سے شامل کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم۔